मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया शहर जो कि जोग्राफियाई और तारीख़ी लिहाज से एक नहायत अहम शहर है, ये शहर दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब या तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। यानी ये शहर ईसाईयत और इस्लाम का गहवारा और मरकज़ व मस्कन रहा है। अब भी ये शहर तुर्कों और मुसलमानों की सकाफ़त का आईना दार है, जबकि ऑर्थोडॉक्स ईसाई अब भी इस शहर पर नज़रें जमाए बैठे हैं। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस शहर के फ़तह होने की बिशारत हमें दी थी, इसलिए मुसलमान इसे हासिल करने की तगदो में लगे रहे और बिल आखिर 700 साल बाद इस शहर को मुसलमानों ने फ़तह कर लिया था। इसी शहर में मौजूद अज़ीमुश्शान तारीख़ी इमारत हाया सोफिया, जो ख़ुद अपने अंदर एक तारीख़ को समोए हुए है, वो भी काबिल ज़िक्र है। इसलिए हमने सोचा कि कुस्तुनतुनिया और हाया सोफिया पर एक मुकम्मल, जामे और ऑथेंटिक वीडियो बनाकर आपके लिए पेश की जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा को न सिर्फ़ इसके मुतल्लिक़ आगाही हो, बल्कि अपने असलाफ़ के उन कारनामों का भी पता चले जो उन्होंने सरअंजाम देकर इसको फ़तह किया। और आज ये मकाम मुसलमानों का एक तारीख़ी विरसा बन चुका है। चुनांचे इस सिलसिले में हमने पूरी तवज्जो और मेहनत से 4 वीडियोज़ तैयार की हैं, जो आपकी नज़र कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी कोशिशों को सराहते हुए पूरी तवज्जो से इन्हें देखेंगे, और अगर कोई गलती हमसे हुई हो तो कमेंट्स में हमारी इस्लाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स दें और शेयर करें। शुक्रिया। सामीन, तुर्की का शहर इस्तांबुल, जिसका कदीमी नाम कुस्तुनतिनिया था, ये हज़ारों साल पुराना, बड़ा मशहूर और एक तारीख़ी शहर था। इस शहर को ज़मीन के इस खित्ते पर आबाद करने वाले लोग बड़े ज़हीन व फ़तीन थे, क्योंकि एक तो ये शहर एशिया और यूरोप का दरवाज़ा था, दूसरा दिफाई और जंगी नुक्ता निगाह से इस शहर की सरहदें इस कदर महफूज थीं कि कोई बैरूनी ताकत इसको फ़तह ना कर सकती थी। मजहबी एतबार से भी इसका चर्च हाया सोफिया रोमन एम्पायर और ईसाइयों के बड़े फ़िरके ऑर्थोडॉक्स का सबसे बड़ा मरकज़ था। चारों अतराफ से ये शहर बड़ी मोटी और मजबूत दीवारों के हिसार में था। शहर के बाहर 3 पैरेलल दीवारें बनी हुई थीं। पहली दीवार बनाने के बाद कुछ फासला छोड़कर दूसरी दीवार बनाई गई थी, फिर कुछ फासला छोड़कर तीसरी दीवार बनाई गई थी। हर दीवार की मोटाई यानी थिकनेस कम अज़ कम 20 फुट थी, और फिर इनके अंदर असलहा समेत फ़ौजी तैनात होते थे। 15वीं सदी ईस्वी से पहले इसके 23 मरतबा मुहासरे हुए, लेकिन कोई भी कुव्वत इसको फ़तह ना कर सकी, सिवाय चौथी सलीबी जंग के दौरान, जब इनके अपने ही सलेबियों ने इसको फ़तह करने के बाद निसफ सदी तक इस पर अपना तसल्लुत कायम रखा। माजी की मशहूर मशरकी रोमन एम्पायर बाज़ंतीनी सल्तनत ने इस पर 1000 साल तक हुक्मरानी की। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, इस शहर के फ़तह ना होने की सबसे बड़ी वजह इस शहर का हुदूद अरबा था। इस शहर की मगरबी सिमत में तो यूनान और बर-ए-आज़म यूरोप वाक़ था, और मशरकी सिमत में आबनाए बॉस्फोरस थी, जो बहरे असवद और बहरे मरमरा को आपस में मिलाती थी। जब ज़मीन के किसी खित्ते पर जहाँ खुश्की ज़्यादा हो और पानी का एक तंग रास्ता
خشکی کے 2 بڑے حصوں کو الگ کر دے اور پانی کے 2 بڑے حصوں کو آپس میں ملائے اسے آبنائے کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کی شمالی سمت میں آبنائے باسفورس سے کٹتی ہوئی ایک خلیج بھی تھی جسے گولڈن ہارن کہا جاتا تھا۔ ہارن کو اردو میں سینگ کہا جاتا ہے اور یہ خلیج بھی سینگ نما ہے، اسی مناسبت سے اسے گولڈن ہارن کہا جاتا ہے۔ اس خلیج کی چوڑائی صرف آدھا میل تھی جس میں ہر وقت رومیوں کی جنگی کشتیاں اور بحری جہاز کھڑے رہتے تھے۔ گولڈن ہارن کے ایک سائڈ پر قسطنطنیہ تھا اور دوسری طرف گلاٹا کا علاقہ تھا جہاں سے خلیج شروع ہوتی تھی۔ وہاں رومیوں نے خلیج کے اندر لوہے کا ایک بہت ہی بڑا زنجیر بطور بیریئر فکس کر دیا تھا۔ اس زنجیر کے ہوتے ہوئے کوئی کشتی یا بحری جہاز گزر کر قسطنطنیہ کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ اس زنجیر کے آس پاس ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے رومیوں کے 10 جہاز موجود رہتے تھے۔ سامعین، شہر کی چوتھی سمت میں مارمرا کا سمندر تھا اور اس کے ساحل کے پاس کے علاقے میں اکثر مارمرا کا سمندر سرکش اور طوفانی موجوں کی لپیٹ میں رہتا تھا اور یہاں بحری بیڑے کے ذریعے قسطنطنیہ پر حملہ کرنا اور جنگ کرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ اس شہر کو فتح کرنے کے صرف 2 ہی طریقے تھے۔ پہلا یہ کہ بحری جہاز اور کشتیاں گولڈن ہارن خلیج کے اندر داخل کر دی جائیں، جو کہ ناممکن کام تھا۔ دوسرا یہ کہ خشکی والی سائڈ سے ہی جا کر کسی اتنی بڑی توپ کے ذریعے قسطنطنیہ پر لگاتار گولہ باری کی جائے کہ جس کا ایک ایک گولہ کم از کم 10-15 من وزنی ہو تاکہ دیواروں میں شگاف پڑ سکیں، جبکہ اتنی بڑی کوئی توپ آج تک بنی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس شہر کو فتح کرنے کا اور کوئی حل نہیں تھا کیونکہ اس شہر کے 3 اطراف تو سمندر تھا اور چوتھی طرف خشکی تھی۔ اس خشکی کی جانب سے فوجیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی غرض سے جاتیں، لیکن فوجیں نیچے ہوتیں جبکہ شہر 3 پیرالل موٹی دیواروں کے اندر محفوظ اونچی جگہ پر واقع تھا۔ اگر نیچے سے لاکھوں کا لشکر بھی ان دیواروں پر گولے باری کرتا تو دیواروں کو نقصان نہ پہنچتا، جبکہ اندرونی شہر کی دیوار پر کھڑے قسطنطنیہ کے چند ہزار محافظ فوجی بھی دشمن کے لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دیتے۔ وہ ان پر کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا تیل، پتھروں اور تیروں کی جب بارش کرتے تو دشمن کی ساری فوج تہس نہس ہو جاتی اور ان دیواروں پر نہ چڑھ سکتی۔ نتیجتاً ہر محاصرہ کرنے والی فوج ناکام ہو جاتی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس ایک ایسا ہتھیار بھی تھا کہ جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ ہتھیار آتش یونانی گریک فائر تھی۔ یہ کسی خاص کیمیائی فارمولے کے تحت تیار کی گئی تھی۔ رومی اس مسالے کو تیروں پر لگا کر جب دشمن پر مارتے تو یہ گریک فائر ہر چیز سے چپک جاتی اور فوراً ہی آگ بھڑک اٹھتی، اور جب اس آگ کو بجھانے کی غرض سے اس پر پانی ڈالا جاتا تو وہ پیٹرول کا کام کرتا اور آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین کے دور میں جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے آئے تھے وہ اسی وجہ سے ناکام رہے کہ ان کے پاس گریک فائر کا کوئی توڑ نہ تھا۔ ان کے اس ہتھیار نے مسلمان لشکروں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران ہی شہید ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آج بھی قسطنطنیہ کی دیوار کی بیرونی سمت میں موجود ہے۔ پھر کافی عرصہ بیت جانے کے بعد امیر تیمور نے اس گریک فائر کا توڑ مٹی نکالا تھا۔
اس کو مٹی کے ذریعے بجھا دیا جاتا تھا۔ سامعین، آپ یہ جان کر بڑے حیران ہوں گے کہ اس گریک فائر کا فارمولہ صرف شہنشاہ قسطنطنیہ یا اس کے ولی عہد کے علم میں ہوتا تھا اور کسی کو گریک فائر بنانے کا طریقہ نہ آتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کانسٹینٹائن 11 کی موت کے بعد یہ فارمولہ بھی غائب ہو گیا اور آج تک اس کا فارمولہ کوئی دوسرا ایجاد نہیں کر سکا۔ سامعین، قسطنطنیہ کو ایک اور بہت بڑا بینیفٹ حاصل تھا، وہ یہ کہ اس خطے میں کوئی بھی دشمن صرف مارچ یا اپریل کے موسم میں ان کے خلاف جنگ کر سکتا تھا، اور ان 2 مہینوں کے علاوہ موسم یا بہت ہی زیادہ گرم یا بہت ہی زیادہ سرد ہو جاتا تھا اور جنگ کرنا بے حد مشکل ہو جاتی تھی۔ قسطنطنیہ فتح نہ ہونے کے پیچھے ایک فیکٹر یورپ بھی تھا، جہاں سے فوراً اسے عسکری اور مالی امداد ملنا شروع ہو جاتی تھی۔ سامعین، 325 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن اپنا دارالخلافہ منتقل کر کے بازنطین لے گیا اور اس کا نام اپنے نام پر کانسٹینٹینوپول یعنی قسطنطنیہ رکھ دیا اور خود شہنشاہ قسطنطین اول بنا۔ مشرقی رومن بازنطینی سلطنت کے اس شہر قسطنطنیہ نے ایسی زبردست ترقی کی کہ یہ شہر اپنی مثال آپ بن گیا۔ دنیا کا کوئی دوسرا شہر طاقت، دولت، ثروت اور علوم و فنون میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ یہ عیسائیوں کا اتنا مقدس شہر بن چکا تھا کہ عیسائی اسے دوسرا یروشلم کہتے تھے۔ جیسے ہم کعبہ پاک کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، ایسے ہی رومن آرتھوڈکس قسطنطنیہ کی طرف منہ کر کے اپنی دعائیں اور حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ رومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ یا تو ہلاک ہو جائے گا یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اور یہ کہ جس دن قسطنطنیہ فتح ہوا اس روز قیامت آ جائے گی۔ سامعین، اس وقت رومیوں کی یہ سلطنت مشرقی یورپ، ترکی، مصر اور شام پر قائم تھی اور قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا۔ اس کی آبادی 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا کی کل آبادی کروڑوں میں ہوا کرتی تھی۔ کانسٹینٹائن 1 سے لے کر کانسٹینٹائن 11 تک 9.5 صدیاں یہ شہر مشرقی رومن ایمپائر کا مرکز رہا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں قسطنطنیہ اور سلطان محمد فاتح حصہ اول، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حصہ دوم کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکر گئے، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں پہلا لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دنیا کا پہلا بحری بیڑا تیار ہو کر روانہ ہوا، جو قبرص تک پہنچا اور قبرص فتح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور لشکر گیا، لیکن اسے بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ اس لشکر کو رومیوں کے گریک فائر سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک لشکر اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں گیا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اسے بھی ناکامی ہوئی۔ بالآخر 700 سال بعد 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ عثمانی سلطنت کے 7ویں حکمران سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، اگرچہ اس سے پہلے اس کے دادا سلطان بایزید یلدرم اور سلطان مراد ثانی بھی اس شہر کا محاصرہ کر چکے تھے، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے تھے۔
چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مشکل ترین محاصرے اور پیچیدہ ترین جنگ کی صورتحال سناتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، 21 سالہ خوب روح کڑیل جوان سلطان محمد ثانی ایک آہنی عزم کا مالک انسان تھا۔ وہ نہ صرف اعلیٰ پائے کا جرنیل تھا بلکہ حکمت و بصیرت کا سمندر بھی۔ وہ کسی مشکل کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اس کی امیدیں اور حوصلے فلک بوس پہاڑوں کی طرح بلند تھے۔ جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ٹھان لی تو اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنانے کی غرض سے اعلیٰ پائے کے انجینئر اور بان کے ذمہ یہ کام لگایا، جس نے اپنی اعلیٰ فنی اور تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی توپ تیار کی، جو اتنی بڑی اور وزنی تھی کہ اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے 60 بیل اور 200 فوجی مضبوط رسوں کے ذریعے کھینچ کر لے جاتے تھے، اور اس توپ کا ایک گولہ 18 من وزنی ہوتا تھا، اور جب وہ زمین پر گرتا تھا تو زمین 6 فٹ اندر تک دھنس جاتی تھی۔ یہ گولہ سخت ترین پتھر گرینائٹ کا بنا ہوتا تھا۔ یہ گولہ جب زمین پر گرتا تھا تو زمین میں وائبریشن پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ کامیابی حاصل کر لینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے اپنے بحری جنگی جہاز اور کشتیاں خلیج گولڈن ہارن میں داخل کرنے پر غور و خوض شروع کر دیا۔ سلطان نے خشکی اور سمندری جنگوں کی تاریخ خوب اچھی طرح پڑھ رکھی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بحری جہاز اور کشتیاں دریائے نیل سے نکال کر خشکی کے راستے کھینچ کر بحر احمر میں ڈالی تھیں۔ اس نے ماہرین سے مشورہ کر کے اس کا حل بھی سوچ رکھا تھا۔ بالآخر 23 مارچ 1453 عیسوی کو سلطان بعد از نماز جمعہ اپنے دارالخلافہ ایڈرن سے 1.5 لاکھ فوج کے ہمراہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اگرچہ کانسٹنٹائن اور یورپ والوں کو اس کے ارادے کا پہلے ہی سے علم تھا، لیکن اس کے باوجود اس بار یورپ سے کوئی خاص امداد کانسٹنٹائن کے لیے نہ آ سکی۔ صرف جینیوا کا ایک مشہور جنگی جرنیل جسٹینیانی اپنے 1000 سپاہیوں سمیت قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ شہنشاہ کی اپنی ذاتی فوج صرف 8000 تھی۔ اس نے جسٹینیانی کو ساری فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ اگرچہ سلطان نے 1 سال پہلے ہی سے آبنائے باسفورس کے دونوں اطراف اپنی فوج بھیج کر قلعہ رومیلی تعمیر کر کے اس علاقے کی ناکہ بندی کر دی تھی تاکہ یورپ کا کوئی بحری جنگی جہاز یا کشتی مدد کو نہ آ سکے، اور بحر مرمرہ میں بھی عثمانی فوج کا بحری بیڑا پہنچ چکا تھا جہاں سے کوئی دوسرا جہاز ان کی مرضی کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا، اور اس طرح یہ راستہ بھی قسطنطنیہ کو مدد نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال 6 اپریل 1453 عیسوی کو عثمانی فوج قسطنطنیہ کے باہر پہنچ گئی اور محاصرہ کر لیا گیا۔ سلطان نے دشمن کے حفاظتی اقدامات کا بڑے غور سے جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کی مغربی دیوار جس کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اس کے باہر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک خندق بھی کھود دی گئی تھی تاکہ عثمانی فوج خندق پار نہ کر سکے۔ سلطان کے دائیں جانب اناتولیہ سے آنے والی بہترین تربیت یافتہ فوج تھی، اور بائیں جانب یورپ کی مفتوحہ علاقوں کی عیسائی فوج کھڑی تھی، اور سلطانی فوج کا سب سے طاقتور دستہ جنیسریز سلطان کے پیچھے کھڑا تھا۔ ان سب کا ٹارگٹ ان کے سامنے موجود قسطنطنیہ کی 4 میل لمبی آگے پیچھے بنی وہ 3 دیواریں تھیں جو کئی گز چوڑی اور بے انتہا مضبوط تھیں۔
سلطان نے بڑی توپ کو اس مقام پر نصب کروایا جہاں سے حفاظتی دیوار کے سب سے کمزور حصے کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اگرچہ سلطان محمد ثانی فوج کی کثرت اور اعلیٰ جنگی ہتھیاروں سے مسلح تھے، جبکہ کانسٹنٹائن کی کل 9000 فوج تھی، اس کے پاس صرف 15 توپیں تھیں اور 25 بحری جنگی جہاز تھے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا، یہاں مسئلہ قسطنطنیہ میں داخل ہونے کا تھا، جس کا ذکر ہم آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان دیواروں کو جس وقت تک گرایا نہیں جاتا قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ قسطنطنیہ کی ساری فوج مغربی دیوار ہی پر تعینات تھی، جبکہ گولڈن ہارن والی جانب دیوار پر تھوڑے بہت محافظ موجود تھے، کیونکہ اس جانب سے حملے کا انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ زنجیروں کے ذریعے پہلے ہی محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ادھر سلطان محمد ثانی کے 180 بحری جنگی جہاز سمندر میں موجود تھے جو آبنائے باسفورس تک کنٹرول کر رہے تھے، لیکن زنجیروں کی وجہ سے گولڈن ہارن میں داخل ہو کر قسطنطنیہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ قسطنطنیہ کا بحری بیڑا گولڈن ہارن کی خلیج کے اندر محفوظ کھڑا تھا۔ سلطانی فوج نے اب چاروں طرف سے اس شہر کو گھیر لیا تھا۔ سلطان نے قسطنطنیہ کے محاصرے سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ یورپی حکومتوں سے امن معاہدہ کر لیا تھا، جس کے تحت وہ سلطان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ یورپ سے مدد نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ 12 اپریل کی رات کو عثمانیوں نے سلطان کے حکم پر اپنی بڑی توپ سے گولہ باری شروع کی اور ساتھ ہی چھوٹی توپیں اور منجنیقیں بھی حرکت میں آ گئیں۔ کئی پتھر شہر کے اندر جا کر گرتے، جہاں پتھر گرتا تو دور تک زمین لرز اٹھتی۔ جواباً شہر کے محافظوں نے بھی توپیں چلانا شروع کر دیں۔ شہری رضاکار بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ انہوں نے چونے، پتھر اور مٹی کو مکس کر کے ایسا مسالہ بنایا کہ جب اسے پانی میں ڈال کر دیواروں کے نقصان پہنچنے والی جگہوں پر اسے انڈیلا جاتا تو وہ مسالہ اس جگہ پر جم جاتا اور یوں دیواروں کی مرمت ہو جاتی۔ بہرحال عثمانی فوجوں کی شدید بمباری ایک ہفتے تک جاری رہی، جس کے بعد تیسری دیوار کا ایک بڑا حصہ گر چکا تھا۔ عثمانی فوج نے دیوار کی ایک کمزور جگہ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک تو موسلا دھار بارش کی وجہ سے پھسلن تھی اور فوجی دیوار پر نہ چڑھ سکتے تھے، گر جاتے تھے۔ دوسرا، ان پر ابلا ہوا تیل اور پانی بھی گرایا جاتا تھا، جس سے 250 عثمانی فوجی شہید بھی ہو گئے۔ ادھر اچانک ان کی بڑی توپ بھی پھٹ گئی، جس کے پاس کھڑے انجینئر اور بان اور چند توپچی بھی شہید ہو گئے۔ اگرچہ توپ کو مرمت تو کر لیا گیا، لیکن اب وہ زیادہ گولے نہ داغ سکتی تھی۔ ترک فوج کے لیے یہ اچانک ہی ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ پھر ایک اور بری خبر یہ آئی کہ ہنگری اور جنیوا نے نہ صرف سلطان سے کیا گیا امن معاہدہ توڑ دیا، بلکہ اپنی عوام کو قسطنطنیہ کی مدد کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ اس بحران سے گزرنے کے بعد سلطان کی اگلی حکمت عملی کے تحت قسطنطنیہ کی حفاظتی دیوار پر تیکون کی شکل میں 3 مقامات کو ہدف بنا کر ان جگہوں پر گولے داغنے شروع کر دیے، جو کارگر ثابت ہوئے، اور ساتھ ہی عثمانی فوج کی بحریہ نے گولڈن ہارن کے محافظ قسطنطنیہ کے بحری جنگی جہازوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ چونکہ ان کے بحری جنگی جہاز بہت بڑے تھے اور ان پر گولوں کا اثر تو نہ ہوا، لیکن انہوں نے شدید تیر اندازی کے بعد بحری بیڑے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر اگلے ہی روز جنیوا اور ہنگری کے 4 بحری جنگی جہاز قسطنطنیہ کے لیے خوراک، ہتھیار اور فوج لے کر پہنچ گئے۔ یہ جہاز بھی عثمانی بحری جہازوں سے بہت بڑے تھے۔ دونوں بحری قوتوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی، لیکن بالآخر عثمانی بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ چاروں جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے اور زنجیر دوبارہ سمندر میں لگ گئے
और यूं कुस्तुनतुनिया वालों को पहली मदद पहुंच गई। ये खबर सुल्तान मोहम्मद के लिए बहुत ही बुरी थी। उन्होंने अपनी बहरिया के एडमिरल को माजूल कर दिया और इनकी जगह हमजा बे को नया एडमिरल बनाया। सुल्तान तेज़ी से अपनी फ़ौज में नकलो हरकत कर रहे थे और सब पर निगाह रखे हुए थे। यही वजह थी कि कई फ़ौजियों को सज़ा मिल रही थी और कई फ़ौजियों से इनाम व इकराम के वादे किए जा रहे थे। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में कुस्तुनतीनिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हिस्सा 2, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम हिस्सा 3 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। सामीन, अब सुल्तान मोहम्मद की बहरी फ़ौज का वक्त ज़ाया किए बग़ैर गोल्डन हॉर्न खलीज में पहुंचना नागुज़ीर हो चुका था। इससे पहले कि यूरोप सारा कुस्तुनतुनिया की मदद को उठ खड़ा होता, कुस्तुनतुनिया को जल्द से जल्द फतह करना ज़रूरी हो चुका था। बसूरत दीगर फिर वापसी ही की राह लेना पड़ती। चुनांचे सुल्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। उसने रातों रात अपने बहरी जहाज़ और कश्तियाँ खुश्की के ज़रिए खींच कर गोल्डन हॉर्न तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया। अगरचे रास्ता नशेबो फराज पर मुश्तमिल था, लेकिन इसके बावजूद उस्मानी फ़ौज ने लकड़ी के तख्तों के ज़रिए तकरीबन 1.5 या 2 मील एक लंबी सड़क बनाई। फिर इस सड़क पर लकड़ी ही के पहिए खड़े करके उनके ऊपर जानवरों की चर्बी पिघला कर डाली गई, जिससे वो चिकना हो गए। इसके बाद कमाल महारत से छोटे बहरी जंगी जहाज़ और कश्तियों को समंदर से उठवाकर इन पहियों के ऊपर चरखियों की मदद से रखा गया और फिर हज़ारों की तादाद में फ़ौजियों और बैलों ने मजबूत रस्सों से इन जहाज़ों को खींचते हुए गोल्डन हॉर्न खलीज में कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर पहुंचा दिया और इस तरह कुस्तुनतुनिया की इस सिमत का भी मुआसरा कर लिया गया। ये काम रातों रात हुआ। जब सुबह रोमियो ने गोल्डन हॉर्न में उस्मानी जहाज़ देखे तो उनकी मत मारी गई। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि रातों रात ये जहाज़ गोल्डन हॉर्न में कहाँ से आ टपके हैं। क्या ये समंदर की तह से होते हुए आए हैं या हवा में उड़कर यहाँ पहुँचे हैं। कुस्तुनतुनिया के शहरी हाया सोफिया और शहर के दीगर कलीसाओं में जाकर मदद मांगना शुरू हो गए। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन का प्रोग्राम कुस्तुनतुनिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हिस्सा 2। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, ज्यों ज्यों दिन गुज़रते जा रहे थे, बहरी और ज़मीनी दोनों महाज ज़ोर पकड़ते जा रहे थे। गोल्डन हॉर्न मुसख्खर हो जाने के बाद कुस्तुनतुनिया की बहरिया ने मजबूर होकर उस्मानी बहरी जहाज़ों पर भरपूर हमला कर दिया और ग्रीक फायर का भी इस्तेमाल किया। अगरचे इनका ये हमला कामयाब तो ना हो सका, लेकिन इसी दौरान हंगरी से एक और बहरी जहाज़ इनकी मदद के लिए आ पहुंचा और इसके पहुंचने के बाद उस्मानी फ़ौज में एक अफवाह फैल गई कि एक सलीबी लश्कर ईडरन को भी फतह करने जा रहा है। सुल्तानी फ़ौज जो अब तक थक चुकी थी और ऊपर से गर्मी की शिद्दत में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा था, जिससे सुल्तानी फ़ौज के हौसले पस्त होने लगे, तो अजीम कायद ने फ़ौज के सारे सरदारों और जर्नैलों को एक कमरे में जमा किया। कमरे में एक कालीन रखा था और कालीन के दरमियान में सुल्तान ने एक सेब रखा और कहा कि कालीन पर पाँव रखे बगैर कौन इस सेब को उठा सकता है। जब कोई ना उठा सका तो सुल्तान ने कालीन को रोल करते हुए और बगैर पाँव रखे सेब उठा लिया और यूं अपनी फ़ौज को ये दर्श दिया कि अनकरीब फतह हमारे कदम चूमने वाली है और इस आखिरी नादिर वक्त को हाथ से मत गंवाना। सारी फ़ौज फिर से एक नए अज़्म और हौसले के साथ बरसरे पैकार हो गई। फिर सुल्तान ने एक और बेहतरीन जंगी चाल चली।
اس نے ہر خیمے کے باہر ایک کے بجائے دو دو بڑے آگ کے الاؤ روشن کرا دیے اور سپاہیوں سے کہا کہ آدھی رات کے وقت خوب زور سے بینڈ باجے بجانا اور شور کرنا، اور ایک جماعت کو کہا کہ تم نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنا۔ 26، 27 اور 28 مئی 3 راتوں تک لگاتار یہ کام جاری رہا۔ دوسری طرف یہ 3 راتیں قسطنطنیہ والوں کے لیے بہت ہی بھاری ثابت ہوئیں۔ وہ سمجھے انہیں کوئی بہت بڑی مدد آن پہنچی ہے جس کی خوشی میں یہ جشن منا رہے ہیں۔ ادھر انہی 3 دنوں میں عثمانی فوج نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر دن رات اتنی شدید بمباری کی کہ اس سے پہلے اتنی شدید بمباری نہ کی گئی تھی۔ سلطانی فوج کی تمام توپیں اور منجنیقیں زبردست بمباری کر رہی تھیں۔ سلطان ایک ایک توپچی کے پاس جاتے، اس کا جذبہ بڑھاتے اور اسے سراہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اب سلطان آخری بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بائیں بازو کی فوج کو خندق عبور کر کے مغربی دیوار کے عین وسط میں اس جگہ پر حملے کا حکم دیا جہاں سے دیوار گر چکی تھی، اور رومی محافظوں نے اینٹیں، پتھر اور مسالہ گرا کر ایک باڑ بنا دی تھی۔ حکم ملتے ہی ہزاروں کی تعداد میں فوج خندق عبور کر کے اس باڑ پر ٹوٹ پڑی، لیکن شہر کے رومی محافظوں نے اوپر سے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے ان پر گریک فائر اور تیروں و پتھروں کی برسات کر دی۔ ڈرموں کے ڈرم کھولتے ہوئے پانی اور دیگوں کی دیگیں ابلتے ہوئے تیل سے ان پر انڈیل دیں، جس سے ہزاروں کی تعداد میں عثمانی فوجی مارے گئے۔ 2 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد جب دونوں اطراف کے سپاہی تھک کے نڈھال ہوئے تو سلطان محمد نے اپنے بائیں بازو والی فوج پیچھے ہٹا کر اپنی اصل ریگولر اناطولیہ آرمی کو حملے کا حکم دے دیا۔ یہ فوجی ڈھالوں کو سروں پر رکھ کے آگے بڑھتے رہے، لیکن ان پر رومی محافظوں نے تیروں اور پتھروں کی شدید بمباری کی اور ان پر گریک فائر پھینکا گیا، جس سے سینکڑوں فوجی مارے گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے حکم دیا کہ ساتھ ہی توپوں سے بھی گولہ باری شروع کر دی جائے۔ چنانچہ شدید گولہ باری شروع کر دی گئی۔ اسی دوران ایک گولہ مغربی دیوار کے درمیان بنی ہوئی باڑ پر ایسا لگا کہ باڑ اڑ کر دور جا گری اور راستہ بن گیا، جہاں سے عثمانی فوج کے 300 جنگجو شہر کے اندر گھس گئے، لیکن محافظوں نے انہیں شدید لڑائی کے بعد دوبارہ باہر دھکیل دیا۔ 2 گھنٹے کی شدید جنگ کے بعد سلطان نے اس فوج کو بھی پیچھے ہٹا دیا اور فوراً اپنی فوج کا آخری حصہ یعنی 15,000 جینیسریز کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ سامعین، یہ وہ آخری پتہ تھا جو نہ چل سکتا تو اگلے ہی روز عثمانی فوج بھی محاصرہ اٹھا کر واپسی کا سفر کر رہی ہوتی، اور اگر چل جاتا تو قسطنطنیہ کو فتح ہو جانا تھا اور مسلمانوں کا 700 سال پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہو جانا تھا۔ چنانچہ جینیسریز نے بھرپور حملہ کر دیا، لیکن رومی سپاہی تھکن کے باوجود تازہ دم اور مستعد ہو کر بڑی بے جگری سے لڑے اور جینیسریز کو حاوی نہ ہونے دیا اور شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اب سلطان واقعی بے حد پریشان تھے، کیونکہ ابھی تک فتح کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر عین انہی لمحات میں عثمانی فوج کو حفاظتی دیوار کی تہہ میں اچانک ایک خفیہ دروازہ مل گیا جو شہر کو جاتا تھا، اور اتفاق سے یہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ چنانچہ یہاں سے جینیسریز کے فوجی اندر داخل ہوئے اور شہر کی بیرونی دیواروں پر لگے قسطنطنیہ کے پرچم پھاڑ ڈالے۔ اسی دوران جینیسریز کا ایک کمانڈر آغا حسن اپنے 30 فوجیوں کے ہمراہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اوپر جا کر شہر پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ اگرچہ آغا حسن اور اس کے ساتھی
رومیوں کے تیروں سے چھلنی ہو کر شہید ہو چکے تھے، لیکن پرچم شہر پر لہرا چکا تھا، جسے دیکھ کر قسطنطنیہ کی عوام سمجھ گئی تھی کہ شہر فتح ہو چکا ہے۔ اس پرچم کو دیکھ کر ساری عثمانی فوج ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھی، نعرہ تکبیر کی صداؤں سے بحر و بر گونجے اور سب نے مل کر شہر کی طرف ایسی یلغار کی کہ کچھ ہی دیر بعد 40,000 عثمانی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی اور شہر فتح ہو چکا تھا۔ دشمن شکست تسلیم کر چکا تھا اور یوں 700 سال کے بعد مسلمانوں کا اس شہر کو فتح کرنے کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ سلطان محمد ثانی بڑی عاجزی کے ساتھ ایک فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اپنی پگڑی میں ڈال لی۔ اس جنگ کے بعد سلطان محمد ثانی نے دنیا میں سلطان محمد فاتح کے نام سے شہرت پائی۔ انہوں نے چرچ ہایا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور قسطنطنیہ، جس کا پہلا نام بازنطین تھا، تبدیل کر کے اسلام بول رکھ دیا، جو بعد میں استنبول کہلایا جانے لگا۔ سامعین، 481 سال تک مسجد ہایا صوفیہ میں اذان کی آواز گونجتی رہی۔ پھر 1934 میں ترکی کے پہلے صدر کمال اتا ترک نے اسے میوزیم بنا کر یہاں نماز پر پابندی لگا دی، لیکن طیب اردگان کی کوششوں اور جرت سے جون 2020 کو اسے پھر مسجد بنا دیا گیا اور یہاں اب نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون کا پروگرام قسطنطنیہ اور سلطان محمد فاتح حصہ سوم، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ دنیا کا 8واں عجوبہ ہایا صوفیہ۔ ازمنہ قدیم میں جنات کی تعمیر کردہ عمارت ہیکل سلیمانی کے بعد دنیا کی دوسری شاندار اور تاریخی عمارت ہایا صوفیہ مشرقی یورپ میں آرتھوڈکس عیسائیوں کا تعمیر کردہ ایک شاہکار ہایا صوفیہ، سلطنت بازنٹائن کا تاریخی چرچ ہایا صوفیہ، عثمانی ترک مسلمانوں کی یادگار مسجد ہایا صوفیہ، مصطفیٰ کمال پاشا کا قائم کردہ عظیم میوزیم ہایا صوفیہ، جس نے پچھلی 1.5 صدی میں کئی نشیب و فراز دیکھے۔ کسی نے اس کو ایک شاہکار بنایا تو کسی نے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، کسی نے اس کی خوب نوک پلک سواری تو کسی نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ غرض جس کا جیسا ظرف تھا ویسا ہی اس نے ہایا صوفیہ کے ساتھ سلوک کیا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام ہایا صوفیہ، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، 1700 سال پہلے کی بات ہے۔ ایسٹرن رومن ایمپائر یا بازنطینی سلطنت کے شہر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کانسٹینٹینوپول اول نے 325 عیسوی میں ایک نہایت خوبصورت عمارت چرچ کی غرض سے تعمیر کروائی، جس کی چھت لکڑی کے بڑے خوبصورت نقش و نگار سے بنائی گئی، لیکن بدقسمتی سے 404 عیسوی میں اس وقت کے بادشاہ آرکیڈیس کے خلاف ہونے والے شدید عوامی احتجاج اور فسادات میں اس چرچ کو جلا دیا گیا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصہ بعد شہنشاہ تھیوڈیوس دوئم نے اس عمارت کی دوبارہ تعمیر کروائی اور اس کا خوبصورت چھت لکڑی سے بنوایا گیا۔ لیکن پھر 6 صدی عیسوی میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ جسٹینین کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کے دوران ایک بار پھر اس کو جلا دیا گیا۔ پھر 532 عیسوی میں
شہنشاہ جسٹینین اس عمارت کو اثر نو تعمیر کرانے کی غرض سے اس زمانے کے مشہور و معروف آرکیٹیکٹ اینتھیمیاس اور ایزیجورس جو کہ علم ریاضی اور مکینکس کے ماہر مانے جاتے تھے انہیں بلوایا اور کہا کہ مجھے ایک ایسا کلیسا بنا کر دو جو اپنی مثال آپ ہو، نہ تو پہلے کبھی ایسی کوئی عمارت بنی ہو اور نہ آئندہ کوئی ایسا شاہکار تعمیر کر سکے۔ چنانچہ زبردست محنت اور حکمت کے ساتھ 5 سال کی کاوشوں کے بعد 537 عیسوی میں یہ کلیسا تیار ہو گیا۔ جب شہنشاہ جسٹینین اس عمارت میں داخل ہوا تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جو تاریخ کا حصہ بن گئے: اے سلیمان، تمہیں میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی پر بھی یہ عمارت بازی لے گئی ہے۔ سامعین، یہ عمارت 270 فٹ لمبی، 240 فٹ چوڑی اور 150 فٹ بلند ہے۔ اس کے 104 بڑے خوبصورت ستون بنائے گئے اور اس کی چھت کو دنیا کے نایاب ترین سنگ مرمر سے تیار کیا گیا۔ اس کے دروازوں اور دیواروں کو سونے، چاندی، نایاب پتھروں اور شیشے سے سجایا گیا۔ 12,000 کاریگروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کا نام یونانی زبان میں ہایا صوفیہ رکھا گیا۔ ہایا کے معنی ہے پاک اور صوفیہ کے معنی ذہانت، حکمت یا عقل مندی کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے عیسائی اسے چرچ آف ہولی وزڈم یا چرچ آف ڈیوائن بھی کہتے تھے۔ یہ چرچ آرتھوڈکس فرقے کی سب سے عظیم یادگار تھا، جہاں بادشاہوں کی رسم تاج پوشی بھی کی جاتی تھی۔ اس چرچ نے اتنی ترقی کی کہ پوری عیسائی دنیا کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ اسے دوسرا یروشلم بھی کہا جانے لگا۔ سامعین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احباب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، وہ امیر بھی با کمال امیر ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا کمال کا لشکر ہوگا۔ بحوالہ حدیث کی کتاب مسند احمد۔ جب خلفائے راشدین کے دور میں تیزی کے ساتھ فتوحات ہو رہی تھیں تو ایسے میں صحابہ کے دل میں یہ ارمان تھا کہ کاش وہ لوگ ہم ہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائی گئی خوشخبری پر پورے اتریں۔ چنانچہ جب روم کی جانب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو ایک وقت آیا کہ رومیوں پر مسلمان غالب آ گئے، لیکن قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا جو اپنی باؤنڈری والز اور حدود عربے کی وجہ سے ناقابل تسخیر تھا۔ اس کو فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن ہر وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے جاتا اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث مبارکہ ہوتی کہ شاید ہم اس حدیث مبارکہ پر پورے اتر جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے صحابہ کے دور سے ہی یہ معرکہ سر کرنے کی جان توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ بنو امیہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کی خاطر کئی لشکر بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہ سعادت ان کے حصے میں نہ آ سکی۔ بہرحال مسلمان حکمران اپنے اپنے دور حکومت میں اس محاذ پر قسمت آزمائی کرتے رہے اور بالآخر 1453 عیسوی سلطنت عثمانیہ کے ایک نامور سپوت سلطان محمد ثانی کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور ان کے ہاتھوں عثمانی ترکوں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اس شہر کے فتح ہونے کے بعد سلطان محمد ثانی کو سلطان محمد فاتح یعنی فاتح قسطنطنیہ کے نام سے شہرت ملی۔ سلطان محمد فاتح نے اس کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ اس عظیم فتح کی خوشی میں ہایا صوفیہ
جو پچھلے 916 سال سے عیسائیوں کا کلیسا تھا اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عثمانی سلاطین نے اپنے اپنے دور میں ہایا صوفیہ میں بہت ہی خوبصورت تعمیرات کروائیں۔ اس عمارت کے 4 بلند و بالا خوبصورت مینار بھی عثمانیوں نے ہی بنوائے تھے۔ ہایا صوفیہ کو ہر طرح کی سہولتوں سے بھی مزین کیا گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 481 سال تک یہ مسجد ہایا صوفیہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1923 میں جب جمہوریہ ترکی کا ملک معرض وجود میں آیا تو اس کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، جو بے حد روشن خیال اور اسلام بیزار انسان تھا، اس نے 1934 میں مسجد ہایا صوفیہ کو میوزیم کا درجہ دے کر یہاں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، اور پھر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ہایا صوفیہ میوزیم کو انٹرنیشنل ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ سامعین، جب ترکی میں اسلام پسند حکمران طیب اردگان کی حکومت آئی تو انہوں نے کمال اتا ترک کے آزاد اور لادینی نظریات کے برعکس اسے دوبارہ مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو عیسائی دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لیکن طیب اردگان نے اپنی کوشش جاری رکھی اور بالآخر 29 مئی 2020 کو اسے دوبارہ مسلمانوں کی مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ یونانی آرتھوڈکس عیسائیوں نے ہایا صوفیہ کے دوبارہ مسجد بننے پر شدید احتجاج کیا اور طیب اردگان سے کہا کہ تمہاری یہ حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، جس پر طیب اردگان نے انہیں کیا ہی کرارا جواب دیا کہ ترکی کو تم چلاتے ہو یا ہم۔ طیب اردگان ان کی کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارا حق تھا جو ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ 24 جولائی 2020 کو 86 سال بعد امت مسلمہ نے اس تاریخی مسجد میں دوبارہ نماز جمعہ ادا کی اور امام صاحب نے ہاتھ میں تلوار لے کر جمعے کا خطبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام ہایا صوفیہ، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔